प्रोग्राम लीडर कॉर्नर के साथ आपका मेज़बान असद शहजाद। पेट्रोल पम्प ने जहां आवाम पर तबाही मचाई, वहां ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक तमाम इदारे भी बुरी तरह मुतासर हुए। गो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट यूनियन हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी उनके ऐवानों में तो कभी सड़कों पर दिखाई देते हैं, कभी पहिया जाम के ऐलानात नज़र आते हैं। कई वो हड़तालें जो ऐलान की जाती हैं वो रात के किसी वक्त उनका ख़त्म करने के ऐलानात भी हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के मुतालबात के हैं जो गुज़श्ता कई अशरों से हल नहीं हो पा रहे। आज मेरे मेहमान हैं जनाब नबील महमूद तारिक साहब, सदर पाकिस्तान गो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। पेट्रोल फिर बढ़ गया, आपकी तरफ से फिर ऐलानात हो रहे हैं जी हम पहिया जाम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जैसे ही आप हुकूमती ऐवानों में जाते हैं और वहाँ से फिर शाम को एक प्रेस रिलीज जारी होता है कि वो मनसूख कर दी गई है। क्या आपके अंदर इतने प्रेशर्स नहीं है कि या हुकूमत आपके प्रेशर को दबाव नहीं ले पाते या आप हुकूमती दबाव में नहीं आ पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, बिज़नेसमैन कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा एक घंटे के लिए भी कारोबार बंद हो, हम एहतजाज की तरफ जाएं, हम हड़ताल की तरफ जाएं। जब ऐवानों से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर हमें मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ता है। ये अदारों का काम है कि वो अपने बिज़नेस कम्युनिटी को इंगेज करें, उनके मसाइल सुने और वो हुकाम बाला तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाएं और उसका कुछ सलूशन निकाला जाए। देखिए, एसोसिएशन और अदारे ये एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। हमने देखें हड़तालें की हैं, लेकिन हम कारोबारी लोग वापस इस वजह से नहीं होते, किसी खौफ की वजह से, किसी डर की वजह से। हम इस वजह से कि हमारे लोग डेली वेजेस वाले लोग हैं, हमारा जो हम एक घंटा कारोबार नहीं बंद कर सकते, हमारे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, उनके चूल्हे नहीं जलते। गवर्नमेंट को तो सर 8 दिन भी उनको मसला नहीं होता, लेकिन हमने टेबल पे बैठते हैं, अपनी गुजारिशात उनके सामने रखते हैं और हमारे साथ वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों का पास नहीं किया जाता। उन वादों को, उन जो हमारे चार्ट ऑफ डिमांड हैं, वक्ती उसको रिलीफ दे के, और ये मैं कहता हूँ कि ये मैच्योर, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई इनको कोई जेंटलमैन कमिटमेंट करके तो आप उससे बैक कर जाएं। आप कमेटियाँ बनाएं, उसके बाद मीटिंग ना करें, आप हमारे मुतालबात मानें और उसके बाद आप बैक कर जाएं, उसके ऊपर कोई दोबारा मीटिंग ना हो, ना कोई रिव्यू किया जाए, फिर दोबारा हम एहतजाज की तरफ जाएँ, फिर दोबारा हड़ताल की तरफ जाएँ। इस मुल्क को हमने लेके किस तरफ जाना है? अगर देखें आप उस जगह पर जाके लोगों को तंग कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट का पहिया है वो पूरे मुल्क को चलाता है। आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी लोकल तजारत, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग उसी के सर पे चलती है। आप फैक्ट्रियों में सामान बना के रखेंगे, कोई ले जाने वाला नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं उस प्रोडक्शन का। आपकी मार्केटों तक अद्वियात पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, सब्जियां, फल पहुंचाना, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है। और हमें पता है इन मुश्किल हालात में डीजल की इतनी बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद हम कम से कम बोझ डालते हैं। उसमें मुतासरीन में हम भी हैं, हम भी ख़रीदार हैं, हमें भी महंगी चीज़ें मिलती हैं। गवर्नमेंट का क्या मैकेनिज़्म है? ठीक है, इधर से ऐलान, अब कल हमें डीजल की कीमत बढ़ी है, हमने कोई 1 रुपये का इजाफा नहीं किया। मार्केटों में जाएंगे तो पता चलता है जनाब चीज़ें महंगी हो गई हैं, फैक्ट्री वालों ने जो उसमें प्राइस में इजाफा कर दिया है। ये कहाँ पे अदारे सोए हुए हैं? क्यों नहीं चेक करते इन चीज़ों को? लिहाजा हमारी डिमांड, अब देखें कि एक जो लीटर पेट्रोल है उसके ऊपर लेवी टैक्स है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है, उसके ऊपर पंप डीलर कमीशन है, उसके ऊपर इनलैंड जो फ्रेट है, उसके ऊपर मार्केटिंग कंपनी का कितना टैक्स बढ़ गया? ये तकरीबन आप करें तो तकरीबन 50% के करीब हम टैक्स पे चले जाते हैं। पेट्रोल में 50% टैक्स की मद में चला जाता है पर लीटर। कल फिर इन्होंने जो इजाफा किया है, मेरा कुछ चेंजेस किया है। 100 रुपये पर लीटर जा रहा है टैक्स। टैक्स नहीं से ज़्यादा जी। लेवी अगर आप डालें, लेवी भी तो टैक्स में ही आना ना। लेवी के साथ जो कस्टम ड्यूटी है, कल 52 रुपये इन्होंने 61 पैसे जो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई है डीजल के ऊपर, ठीक है जी। उसके ऊपर लेवी टैक्स में 28 रुपये कुछ पैसे में सुन रहा था, कल टीवी पे एक चैनल पे चल रही थी ये चीज़ें। तो हमारा मुतालबा ये था कि एक कल भी वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया जी हम सब्सिडी देंगे। हमने कहा जी कि शुरू से ले कर अब तक कि वज़ीर आज़म साहब आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया, आप हमें सब्सिडी का कह रहे हैं, लेकिन आप सब्सिडी ऑयल कंपनी को दें, ऑयल कंपनी हमें डीजल सस्ता दें, जो एक शफाफ मैकेनिज़्म बनता है।
کیونکہ دیکھیں ابھی تک لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے. 200 گاڑیوں کا جس کا فلیٹ ہے, جس کا 1 کا فلیٹ ہے, جس کا 10 کا فلیٹ ہے, جس کا 5 کا فلیٹ ہے, اس میں چند لوگ ہیں, کسی کو 17,000 آیا ہے, کسی کو 34,000 آیا ہے, کچھ پیمنٹ آئی ہے. اس کا میکنزم کیا ہے, وہ کس طرح سے آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کی چیز بنے. نبیل صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھی کئی اشروں کی کہانی ہے. کہیں آپ لوگ کمزور ہیں, آپ کے گروپ کمزور ہیں جو کہ حکومت کو دباؤ میں نہیں لا سکتے اور آپ ہڑتال کا اعلان کر کے ختم کر دیتے ہیں, یا آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سر, بات میں اشروں کی بات کر رہا ہوں, میں آج کی بات نہیں کر رہا. بالکل آپ کا سوال ویلڈ ہے, اور میں بالکل اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی دوں گا کہ جنگیں بھی ہوتی ہیں نا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو پروٹیسٹ ہے, احتجاج ہے, ہڑتال ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کچھ نہیں کر رہے, وہ بات آگے تک صحیح طرح پہنچاتے نہیں ہیں, بند کمروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور مسلط کیے جاتے ہیں وہاں پہ. اس طرح سے سر بزنس مین پریشان ہیں. آپ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس لیبر ہے, وہ 35 بندے ایک ہماری کمپنی پہ کام کرتے ہیں, صرف جو ڈیلی انہوں نے لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہے. آج ان کی پوزیشن 5-6 مزدوروں پہ آ گئی ہے. باقی کام نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار بیٹھے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا سر. ہم اس چیزوں سے اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو ہم مزید کہہ لیں کہ پستی کی طرف جائیں گے, مزید اپنے سسٹم کو, اپنے کاروبار حضرات کو اور اپنے کاروبار کو یعنی کہ نیچے کی طرف لے کے جائیں گے, پریشانی کی طرف لے کے جائیں گے, کہ بجائے ہم ترقی کی طرف جائیں, لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کے لیے بہتر ہم مواقع مہیا کریں. ہماری اتنے بوجھ نہ عوام کے اوپر ڈالا جائے. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ انڈسٹری والا ہے, امپورٹر ہے, ایکسپورٹر ہے, ٹرانسپورٹر ہے, اس کو ایسی گراؤنڈ دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے, ملک کے لیے کام کرے. ملک کو ٹیکس بھی ملے گا. اب ٹیکس کیوں نہیں مل رہا؟ کہ آپ کے کاروبار دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کا بوجھ کیسے ہم عوام پہ ڈالا جاتا ہے؟ بلوں کی شکل میں ڈالا جائے گا, ڈیزل کی شکل میں ڈالا جائے گا, اور اس سے وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کیا جائے گا. یہ کون سا دنیا کا اصول ہے؟ آپ نے کتنا بوجھ ڈالنا ہے سر؟ اتنا نہ کریں. اس وقت ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ ہیں. میری ٹرانسپورٹ انڈسٹری 60% بند ہو گئی ہے. میرا کراچی آنے جانے کا تقریباً کہہ لیں کہ 40 سے 50 ہزار روپیہ لاس ہے, کیونکہ میرا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے. انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی, امپورٹ ایکسپورٹ آپ کی متاثر ہوئی ہے. میں کارگو کہاں سے لے کے آؤں گا؟ میں کہاں سے لوڈنگ ان لوڈنگ کا سسٹم چلاؤں گا؟ میں اس لیے ہم نے یہ کتنا ایک مہینہ ہم نے برداشت کیا ہے, اس سے زیادہ ہماری برداشت نہیں ہے. اور میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اور آپ بھی اس کو نوٹ کیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری مشکلات ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوں گی, کیونکہ لوگ پریشان ہیں, کاروبار نہیں چلا سکتے, پہیہ نہیں چل سکتا. اتنی مہنگائی میں, اتنے مہنگے ڈیزل کے بوجھ سے, اور دیگر ٹیکسوں میں, ٹول پلازے ہیں, ٹوکن ٹیکس ہے, سیل ٹیکس ہے, بے شمار ٹیکسز ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. اس سے پہیہ ملک کا نہیں چلے گا, اور جب ٹرانسپورٹر کا پہیہ نہیں چلے گا تو پوری معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا, پوری آپ کی انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا, اور یہ پہیہ رک جائے گا. آپ کے مطالبات ہیں کیا سر؟ ہمارے مطالبات ہیں, مین مطالبات کیا؟ جی ہمارے مطالبات سر بہت جائز مطالبات ہیں. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ڈیزل جو ہے اس کو سستا کیا جائے. جو سبسڈی ہمیں دی جا رہی ہے وہ سبسڈی ہمیں اس کی شکل میں دی جائے, آئل کمپنی کو دی جائے, اور وہ ہمیں ڈیزل سستا دے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہمارے اوپر ٹول پلازوں میں اضافہ ہے, موٹر وے کے چلان ہیں, ہائی وے کے چلان ہیں, اس طرح کے بے شمار جو ہمارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے, یہ ہمیں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ بالکل اس وقت اس نے ہمیں کمزور کر دیا ہے کہ ہم اپنا کاروبار جاری و ساری نہیں رکھ سکتے, اپنا پہیہ نہیں چلا سکتے. کیونکہ دیکھیں ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اتنے چلان کرنے ہیں. سر کون سا دنیا میں ایسا قانون ہے؟ ابھی 2.5 مہینے میں 12.5 ارب روپے کے چلان ہوئے ہیں. یہ جو پنجاب گورنمنٹ کی فگر آئی ہے, دیکھیں دنیا میں جرمانے کیے جاتے ہیں وائلیشن کم ہو, ہمارے یہاں پہ کیے جاتے ہیں کہ ریونیو زیادہ ہو. یہ دیکھیں یہ ایک فرق ہے. ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے, ہم نے لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے. اب دیکھیں اتنے اچھے سسٹم بنا رہی ہے گورنمنٹ, ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سمارٹ کی طرف جانا چاہیے, لیکن کم سے کم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, لوگوں کو ہم نے اویئرنیس بھی دینی ہے, لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ یہ جو سسٹم آ رہا ہے. ابھی ہمارا روٹ کی آپ دیکھ لیں, روٹ انہوں نے آن لائن کیا ہے, اتنی مشکلات ہو رہی ہیں, اور روٹ ان کی طرف سے نہیں بن رہا, اور جرمانے بھی یہی لوگ ہمیں کرتے ہیں. اسی طرح جو دیگر ہمارے مسئلے ہیں,
ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر بھی اسی طرح ہمارے ساتھ فٹنس کا آ گیا. یہ لوکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی ادھر NHA کی طرف سے اب دیکھیں کہ ہائی وے جو ہماری اس وقت ایکسل ویٹ لمٹ ہے سر, اس کے اوپر اتنی وائلیشن ہو رہی ہے, 100 ٹن سے زیادہ گاڑیاں وہاں سے لے کے آ رہی ہیں. کیوں نہیں روکا جا رہا؟ وہاں پہ ایک چلان کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو 5-10 ہزار روپے جرمانہ کیا جاتا ہے, اور وہ روڈ کو توڑتا ہوا وہ کراچی تک, اپنا لاہور تک, پشاور تک پہنچتا ہے. یار ایک دنیا میں ایکسل سسٹم نظام ہے, اور ہم اس کے اوپر 100% امپلیمنٹ کر رہے ہیں, 80% اس پہ ہو رہا ہے, 20% یہ جو لوگ کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں روکتے ہو؟ جب آپ حکومتی ایوانوں میں جاتے ہیں وہ کس طرح آپ کو ٹیکل کرتے ہیں اور مان کے باہر آ جاتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں, بات وہی میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں, میں جب ہم جاتے ہیں ہم تو ان کی آنر, عزت, رسپیکٹ, کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہم تو کرتے ہیں, لیکن سر وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو خلا ہمارے اور ان کے درمیان بن رہا ہے نا سر, یہ نہیں بننا چاہیے. جو کمٹمنٹ ہے ہماری طرف کیا سے, حکومتی ادارے آپ سے تعاون نہیں کر رہے ہیں؟ سر نہیں کر رہے نا, کوئی بھی ادارہ تعاون نہیں کر رہا. آپ کے سامنے ہے جو جتنے ہمارے وعدے ہوئے ہیں, کون سے وعدے پورے کیے گئے ہیں؟ سٹرائک ہوئی, کراچی سے پشاور تک پہیہ بند ہوا, 10 دن سٹرائک رہی ہے, اس میں چارٹ آف ڈیمانڈ تھے ہمارے, اس کے اوپر ایک جو منٹس بنے, اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ ہوا ہے, کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں, کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان مسئلوں کو کیوں نہیں حل کیا؟ حالانکہ انہوں نے بھی کہا جی جائز مطالبات ہیں, ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے جو ہمارے ان کی حکومت مانتی ہے کہ مطالبات آپ کے ٹھیک ہے, لیکن ماننے نہیں ہیں. ماننے یعنی کہ اس حد تک مان کے اس کے بعد کوئی جی پہچاننا بھی نہیں ہے, فون بھی نہیں سننا. لیکن سر یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بد اعتمادی بڑھتی جا رہی ہے, ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ہم ایسوسیشن اور گورنمنٹ سر ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں لوگوں کی پریشانی ہم نے گورنمنٹ تک, اداروں تک لے کے جانی ہے, اور انہوں نے اس کا سلوشن نکالنا ہے, اور یہ بہترین کمبینیشن بنتا ہے. اگر آپ نے اس کمبینیشن کو خراب کر لیا, اگر ایسوسیشنوں کے ساتھ آپ یہ کرتے رہے, پھر ہماری برادری, ہمارے ٹرانسپورٹر, ہمارے ڈرائیور, ہمارے گاڑی مالکان ہمارے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. یہ جس طرف ہم ہر دفعہ وعدہ کر کے آتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس کے اوپر کوئی یعنی کہ جو کمٹمنٹ کی جاتی ہے اس کو آنر نہیں کیا جاتا, تو وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. پھر ہم کہیں گے جی چلاؤ گاڑیاں, وہ کہیں گے ہم نہیں چلائیں گے, پھر ہمارے بھی کنٹرول سے نکل جائے گا. گورنمنٹ کے بھی آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اگر دیکھیں وہ اپنا کاروبار بند کر رہا ہے, وہ گاڑی نہیں چلائے گا. پورے پاکستان کا گوڈ ٹرانسپورٹ کتنا ہوگا عملہ, یا ٹوٹل کتنی لیبر ہوگی جو کہ اس وقت بہت نقصان میں جا رہی ہے؟ سر یہ کروڑوں کی تعداد میں بنتے ہیں, کروڑوں میں بنتے ہیں سر. ایک گاڑی کے ساتھ دیکھیں نا, آپ کے ساتھ سر کم سے کم 5-6-4 لوگوں کا عملہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے جو ٹائر والے ہیں, آٹو پارٹس ہیں, مکینک ہیں, بیٹری والے ہیں, کمانی والے ہیں, موبائل والے ہیں, بے شمار سر اس کاروبار سے. پھر لیبر ہے, پھر ہمارے مینیجر ہیں, پھر ہم یعنی کہ اس سے منسلک جتنے ادارے متاثر ہو رہے ہیں سارے سر متاثر ہوتے ہیں. کیوں ایک بندہ تو متاثر نہیں, کبھی ایک ہوگا, لاکھوں لوگوں کا, کروڑوں لوگوں کا سر روزگار متاثر ہوتا ہے. اچھا, یہ پیٹرول کا بھی کم ہوتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, اب آپ کا آئندہ لاحق عمل کیا ہے؟ سر دیکھیں ہماری تو تجویز یہ کہ ہے آپ گورنمنٹ اعلانات سے, تک رہیں گے یا آگے کچھ کریں گے بھی؟ دیکھیں کہ نہیں سر, پھر آگے تو مجبوری ہے, ہمارا سٹیپ تو پھر آگے جائے گا سر. ہمیں اگر یہ اتنا مجبور کر دیں گے, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے سر, ہم اپنا کاروبار بند کریں گے. ہم کاروبار نہیں چلا سکتے. ابھی بھی میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ 50-60% گاڑیاں ڈرائیور نہیں چلا رہے. ہمارا آنے جانے کا بجائے کہ ہم بریک ایون پہ بھی جائیں, ہم 40-50 ہزار روپیہ لاس کر رہے ہیں سر. ہمارے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. 50,000 روزانہ کا ہے؟ نہیں, یہ ایک ویک میں جب کراچی لاہور ہم آنا جانا کرتے ہیں, تو اس کے بعد بجائے کہ ڈرائیور وہ بیچارے کو 30-40 ہزار 50 ہزار بچے, وہ الٹا نقصان کر رہا ہے. تو وہ کیوں چلائے گا؟ وہ ٹرائر بھی اس نے دینے ہیں, ڈرائیور کی تنخواہیں دینی ہے, اس نے ٹول پلازے دینے ہیں, اس نے بے شمار اخراجات ہیں اس کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ میں کیوں چلاؤں. اور ہم نے اس وقت بھی مارکیٹ میں شارٹیج چل رہی ہے, کراچی میں بھی شارٹیج ہے, لاہور میں بھی شارٹیج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی 50-60% گاڑیاں لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں. اور اگر سر یہ ہوگا تو آنے والے وقت میں آپ کی شارٹیج ہو جائے گی. آپ کو کھانے پینے کی چیزیں, ادویات, آپ کی امپورٹ, آپ کی ایکسپورٹ متاثر ہوگی. یہ میں نشاندہی کر رہا ہوں اپنے ٹرانسپورٹ حلقے کی, ٹرانسپورٹ گڈس کی جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, جن لوگوں کو ہم فیس کر رہے ہیں. اور یہ میں اپنے اداروں کو بھی اور اپنی گورنمنٹ کو بھی جو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ اس کے اوپر ہمارے ساتھ کچھ یعنی کہ بیٹھیں, ہمارے ساتھ ہماری بات سنیں, اور اس کے اوپر ہمیں ضرور ریلیف دیں. اگر نہیں دیں گے تو سر یہ پہیہ نہیں چلے گا, پہیہ رک جائے گا. اچھا, ایک آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے, کہ ہر جگہ ایک مافیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر گروپوں میں مافیاز ہوتے ہیں. آپ کے بھی ایک نہیں 3-4 گروپس ہیں یا 5-6 گروپس ہیں, اس سے غلط کہہ رہا ہوں.
یہ زیادہ گروپوں کی وجہ سے بھی تو آپ کی شنوائی نہیں ہو پا رہی. کوئی حکومت میں کس سے بات کروں, آپ سے کروں, ان سے کروں, ایپٹما سے, آپ سے کس سے کروں بات, یہ بھی ایک نقصان نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا؟ سر نقصان تو آپ متحد ہیں؟ یہی گورنمنٹ نہیں, آپ متحد ہیں؟ بالکل میرا متحد سوال ہے. آپ سے ہے. دیکھیں سر, ہم الیکٹڈ لوگ ہیں اور ان کو بھی ہم نے کہا کہ آپ جب بھی بات کریں, اب میں یہاں بیٹھا ہوں نا, ذمہ داری سے بات کر. اگر میں نے کاروبار بند کرنے ہیں, کاروبار کھولنے ہیں, میری آواز سنی جاتی ہے. وہ لوگ بھی, گورنمنٹ کا یہ ایک ٹیکٹ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو سبوتاز کریں. دیکھیں اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے آپ جو اسٹیک ہولڈر ہے, میں سر متاثر ہوں, میں متاثرین میں ہوں. میری جتنے ٹرانسپورٹر ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو روڈ پہ ہیں, وہ متاثرین ہیں. اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے, اگر آپ زید بکر ادھر رائٹ لیفٹ جائیں گے, آپ ایسے لوگوں کو سامنے لا کے تو کہیں جی کہ ہماری بات بھی ہو گئی, ہماری بات بھی ہو گئی گڈز والوں سے, ہم نے ختم بھی کر دیا, ہم نے جناب کال آف بھی کر دیا. نہیں ہوا. یہ کئی دفعہ گورنمنٹ نے آزما لیا ہے اور ہم متحد ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک. اور الحمدللہ کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے گروپ کہ جو ہمارے خلاف چلے گا. اگر وہ گورنمنٹ کچھ ایسے ٹیکس کرے گی تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ بزنس کمیونٹی کے لیے. دیکھیں ہماری تنقید جو ہے نا وہ صحیح سر, وہ اصلاحی تنقید ہے, ہماری سیاسی تنقید نہیں ہے. اگر جو چیز جو ہم کہیں گے, ہم اس کو اپنے پروف کے ساتھ ان کو اپنا جو بھی ہمارے جو کہتے ہیں ہم لوگ, اس کا ہمارے پاس چلان ہے تو اس کی رسیدیں ہیں. جو جرمانے ہیں یعنی کہ ہو رہے ہیں, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کے ہم حالی زبانی کلامی ان کو کلیم نہیں کرتے. ہم ثبوت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن بیٹھے کس کے ساتھ؟ بات سننے کو تیار نہیں ہے, بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بیوروکریسی آپ کی نہیں مانتی؟ سر بیوروکریسی کا یہ اس وقت المیہ ہے کہ پہلے ہم جب بات لیٹر لکھتے تھے سر, وہ فوری ہمیں بلایا جاتا تھا, ہماری بات سنی جاتی تھی, ان چیزوں کو حل کیا جاتا تھا. لیکن اب سر یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جب بھی میٹنگ, ہم نے بے شمار لیٹر ہے. نیکسٹ میں آپ کے کبھی پروگرام میں آؤں گا تو میں فائلیں لے کے آؤں گا کہ کتنے لیٹر ہم نے ان کو لکھے ہیں, اور اس میں سے 100 میں سے 1 یا 2 میٹنگ ہوئی ہیں. یار یہ آپ کو بٹھایا کس لیے کہ آپ نے بیٹھ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر, جو سیکٹری ٹرانسپورٹ ہیں, جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں, سر ان کو ہر ماہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک اچھی تجویز دیں کہ ہم اس کاروبار کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جو ہماری مشکلات ہیں وہ سنیں, اس کا ازالہ کریں. ان اداروں کو جہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے, اس کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ سر خوشحال ہوں, لوگ اچھے طریقے سے اپنا بزنس, اپنا کاروبار کریں. اربوں روپے سر ہم کما کے دیتے ہیں گورنمنٹ کو, ہمارے اوپر کیا انویسٹمنٹ ہے, ہمیں کیا اس وقت ریلیف مل رہا ہے؟ سر ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت ہم ذاتی یعنی کہ بینکوں سے بھی گاڑیاں نہیں لیتے, کیونکہ اتنے ہمارے جو ابھی یہ طبقہ ہے یہ بہت سر پیچھے ہے, کیونکہ ان کے پاس نہ اس طرح کے بینک اکاؤنٹ ہے, نہ اس طرح کے وہ سورسز ہیں کہ وہ بینک سے لون لے سکیں. انڈسٹری کا درجہ آپ لوگوں نے آج تک نہیں ڈکلیئر کیا اس کو, حالانکہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے, لیکن آج تک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا کہ جیسے باقی لوگوں کو آپ سبسڈی ملتی ہے یا کم مارک اپ کے اوپر گاڑیاں ملتی ہیں, ہمیں نہیں ملے سر. ہم پرائیویٹ آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے, ہمیں تسلیم ہی نہیں, آپ ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہے. اور جب پھر آتی ہے سختی آتی ہے, یا کرایوں کا مسئلہ, یا ڈیزل کا مسئلہ, یا کوئی اس طرح کی شارٹیج وغیرہ ہوتی ہے, سر ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اب بھی سب سے آگے ہوں گے. کبھی ملک پہ مشکل وقت آتا ہے, جنگی حالات ہوں, زلزلہ ہو, سیلاب ہو, الحمدللہ ہم فرنٹ پہ ہوتے ہیں سر اپنی گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اس طبقے کو, اس انڈسٹری کو نظر انداز نہ کرے. سر اس کے بغیر ملک کا پہیہ نہیں چلتا. اللہ کرے جی کہ حکومت آپ کو انڈسٹری کے طور پہ تسلیم کرے. نبیل بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.